अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। नाजरीन, साबिक आईजी पुलिस मोहक्क और दानिशवर सईद रई के हमरा इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम के हवाले से सैर असल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आए ये गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। अस्सलाम वालेकुम रई साहब। वालेकुम सलाम जी। जी रई साहब, इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो इसके तसलसल को आप जारी रखें। जी रई साहब। जज़ाकल्लाह वल खैर, आपकी बहुत मेहरबानी। हम दो किस्तों में कुछ चीज़ें बयान कर चुके हैं। पहली किस्त में हमने बताया था कि अल्लाह ताला ने जो इस्लाम का रास्ता बताया वो अल्लाह की नेमतों का रास्ता है। दूसरी किस्तों में बताया था कि ये नेमतें कैसे आदमी हासिल करता है, कुरान में कितनी जिक्र है और इनकी तकसीम असल में असल मसला है। जी जी। और वो तकसीम हमने बताया था कि बेसिकली तीन अदारों में की जाती है, तीन तरफों में की जाती है, वो हमने बताई थी। और बताया था कि साइंटिफिकली वो कैपिटल, लेबर और मैनेजमेंट के असूलों पर तकसीम होती है। सही। जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमने अरबी लुगत का वो फ़ायदा नहीं उठाया। कुरान में है कि जब मेरे जिक्र से आप एनाराफ करेंगे, फमन आरदान जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, हम आपकी मईशत दनका कर देंगे, ख़राब, तबाह बर्बाद। अब अरबी लुगत में दनका का मतलब ये, एक तो यह आम मफहूम है, लेकिन इसको गौर से अगर अरबी लुगत में जाएं तो इसका मतलब है कि एक दो फे मैनेजमेंट, दो फे कैपिटल और दो फे जिस्म, दो फे लेबर, ये अरबी लुगत में मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने मीनिंग बताऊं। तो ये लफ्ज दनका ही बता रहा है कि तीन 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 आपके जो फंडामेंटल चीजें थी, कैपिटल, लेबर, मैनेजमेंट, उनमें आप अगर सही तवाज़ुन नहीं रखते और माशरे को उसके मुताबिक नहीं चलाते तो मईशत तबाह हो जाएगी। ये बिल्कुल सही असूल है। तो अब आगे हम जाएंगे, क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा आगे शकील हो गया था लेक्चर, उसको मैं आज का लेक्चर बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा। गालिब को भी किसी ने कहा था कि आपकी शायरी बहुत मुश्किल हो गई है, तो उन्होंने बहुत ही आसान गज़लें लिखनी शुरू कर दी, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो आप जब इस्लाम की तारीफ करते हैं तो फलसफाना, और जो फिर आप कहते हैं भी कलमा तैयब की अहमियत बताओ, इनको सलात पढ़ाओ, इनको ज़कात, इनको रोज़े का बताओ, और फिर हज के सारा सिस्टम है, फिर निज़ाम ज़कात और सलात। तो वो आम आदमी के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो कैच कर ले। तो ये सारा सिस्टम जो है, इसका ग्राउंड पर क्या असर होता है, हमें ये देखना है। अब आए, वो अपनी जगह ठीक है, इस्लाम की ये 5 बुनियादें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, इनके ऊपर कायम है। जी जी। लेकिन इनसे मफहूम क्या निकलता है, आम पब्लिक, आम आपकी जो अवाम है वो इसको कैसे समझती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी डेफिनेशन बताई है। जब आपसे पूछा गया माल इस्लाम, तो आपने कहा तैयब कलाम व अताम ताम, सही, हर एक के साथ प्यार, मोहब्बत और सही कलाम करना है, तैयब। और दूसरा, माशरे की रोजी का इंतज़ाम करना है। ये आप पांचों अरकान जो हैं इस्लाम के रुकन, इनको देखें, नमाज, रोज़ा, हज, इसमें आप अल्लाह की इबादत करते हैं, सारा तैयब कलाम की तरफ जाते हैं आप। बेहतरीन कलाम है, बेहतरीन तरीका है। वो रोज़ा अल्लाह ताला कहता है मेरे लिए है, मैं इसका तो ये सारी इबादत अल्लाह की तरफ है। लेकिन नमाज, ज़कात एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की हुकूमत है, हम आवाम की बेहतरी के लिए करते हैं। तो उसमें से जो निचोड़ निकलता है वो तैयब कलाम व इत्आम ताम ही है। ये बड़ा आपको मुश्किल लगेगा, या ये नहीं, ये बिल्कुल नई बात नहीं है, कुरान ने इसकी तस्दीक की है। सूरह मुदस्सिर है कि जब इंसान वहां जहन्नम में पहुंचेगा तो पूछा जाएगा तुम सकर में क्यों पहुंचे हो, इस दोज़ख में तुम कैसे आ गए। तो वो कहेंगे हम अल्लाह को याद नहीं करते थे, हम तौमे मिस्कीन। आप पढ़ लेना जाके वहां, ये जुमला है। ना हम नमाज पढ़ते थे और ना हम तौमे मिस्कीन का इंतजाम करते थे। हम क्या करते थे, हम शाम को टीवी पर बैठ के गपशप लगाते थे, फजूल बातें, फजूल डिस्कशंस करते थे। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत हो रहा है। अब तो लोग तंग आ गए, मैं उनसे सुनता हूँ, लेकिन हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े गुरु घंटाल यही काम करते रहते हैं, सुबह शाम। यही कुरान में कहा है
ہم گپوں میں لگے رہتے تھے، گپ بازیاں میں ٹائم ضائع کرتے تھے، بحث مباحثے فضول، جو اصل کام تھا اس کو بھول گئے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عوام یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ماں اب سکر میں کیوں پہنچے ہو، نہ تمہیں اللہ کی یاد کا پتہ ہے نہ طعام مسکین کا پتہ ہے۔ سورہ معون اگر پڑھ لیں نا تو بہت آسان ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قرآن نے تو یہی تعریف کی ہے کہ معاشرے کے جو معاشی حقوق اگر آپ نہیں دیتے ان کے، تو کس دین میں آپ جانا چاہتے ہیں، کس اسلام کی دعوت آپ دیتے ہیں؟ ہدیناہ النجدین سورہ بلد میں ہے، ہم نے اس کو دو رستے دکھا دیے ہیں۔ فلقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ، یہ بہت اونچی گھاٹی ہے، اس پر چڑھنا آسان نہیں ہے۔ فک رقبۃ وطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیم ذا مقربۃ ومسکین ذا متربہ۔ اب قرآن بہت سادہ الفاظ میں، یہ فلسفی نہیں ہے، یہ بڑے عام الفاظ میں ہے۔ اس گھٹائی پر چڑھنے کے لیے آپ کو غریبوں کو غلامی سے نکالنا پڑے گا، ان کے طعام اور روزی کا بندوبست۔ پرابلم ہمارا یہ ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے فلسفی اور گرو گھنٹال آ گئے ہیں ہماری قوم میں 1400 سال میں، کہ روٹی کا نام لو تو ان کو شرم آتی ہے۔ ایک بزرگ نے تو کہا دین کے تو یہ رکن ہے، چھٹا ساتواں روٹی ہے، وہ بڑی مشکل سے ان کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ روٹی کی بات کہتے ہم کریں گے، یہ ہم نے چوگے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، ہماری داڑیاں دیکھیں، ہمیں رنگ روپ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اور اس میں بیٹھ کے ہم اب روٹی کی بات کریں گے تو وہ تو لوگ کہیں گے یہ کیا فضول بات کر رہا ہے۔ ہم یہاں تک گر چکے ہیں، ہم یہاں تک گر چکے ہیں، ہم نے اصل مقصد زندگی کے تھا وہ بھلا دیا ہے۔ صحیح۔ میں اس کی آگے تفصیل اور بھی بتاؤں گا۔ تو جب میں نے کہا کہ معیشت دنکا ہو جائے گی تو وہ تین چیزیں جو ہیں، کیپٹل مینجمنٹ لیبر جو ہے وہ اس میں توازن نہیں رہے گا۔ میں بتا دیتا ہوں، جب معاشرے میں تینوں فورسز کرتی ہیں نا، جب لیبر پر بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے تو کمیونزم آ جاتی ہے، جب کیپٹل پر بہت زیادہ آ جاتا ہے مینجمنٹ پر تو کیپٹلزم آ جاتی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ان تینوں میں توازن پیدا کرے گا۔ آپ ویسٹرن کنٹریز کی کتابیں پڑھ لیں، آپ وہاں مینجمنٹ پر علیحدہ چیپٹر ہوگا، کیپٹل پر علیحدہ ہوگا، لیبر، ان تینوں کا آپس میں رشتہ نہیں بتائیں گے، یہ ورکنگ کیسے کرتی ہیں۔ وہ اب آپ نے دیکھ لیا ان کا انجام وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ سوشلزم وہاں فیل ہوئی رشیا میں، جب لیبر کو بہت زیادہ زور ہوا، کیپٹلزم پر زور ہوا تو اب رو رہے ہیں کہ یہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کے لیا۔ سر ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایٹم بم اور میزائل میں سارے پیسے لگا دیے، یہ ہیلتھ اور لوگوں کی ایجوکیشن میں لگاتے تو آج ہم اس نتیجے پر تو نہ پہنچتے۔ وہ حکمرانی کے لیے جب بنی اسرائیل کے پیغمبر سے پوچھا اسرائیلیوں کے سرداروں نے کہ ہمیں ایک لیڈر دے دو، ہم نے جالوت سے لڑنا ہے، وہ گولیت آپ کو پتا ہوگا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا جالوت آپ کا وہ حضرت سیمول تھے، سمیع اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ طالوت کو، انہوں نے کہا طالوت میں آپ کا لیڈر مقرر کرتا ہوں۔ اب ہمارے تصور یہ ہے، وہ بڑے بڑے علماء تھے جو بھی بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا اس کا وسعت مال ہی نہیں ہے، یہ کیپٹل مال دولت میں بہت کمزور ہے، ابھی اس کو تم لیڈر کیوں بناتے ہو؟ آج کل بھی ہم اسی کو پجاری بناتے ہیں جس پر دولت ہے، اس کو پوچھتے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ اس کا معیار صرف ایک نہیں ہے، ساتھ علم اور جسم، علم اور جسم بھی ہے۔ علم والے لوگ مینجمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں، جسم والے لوگ لیبر ہوتا ہے، اور تیسری قوت ہوتی ہے آپ کی وہ ویلتھ۔ یہ تینوں کو چلانا ہے، اکٹھا چلانا ہے۔ ایک ہوتی ہے سوشل وزڈم، ایک ہوتی ہے اجتماعی وزڈم۔ اجتماعی وزڈم میں محاورے نکلتے ہیں قوموں کے۔ میں آپ کو 2 محاورے بتاتا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک محاورہ ہے کہ یہ کام تن من دھن سے کرو۔ یہ تن من دھن یہی مینجمنٹ کیپٹل لیبر ہے نا۔ من آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی ہے، تن آپ کا جسمانی جسم، اور دھن آپ کی دولت ہے۔ بالکل، یہ محاورہ آپ کی زبان میں آیا ہوا ہے، لیکن ہم اس
کو کبھی غور کیا ہے کہ یہ کتنا اہم محاورہ ہے؟ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ پورا قرآن کا جسٹ بتا رہا ہے آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جلدی سو جاتے تھے, صبح اٹھتے تھے رات کو, جو اقبال کہتا ہے رات کو اٹھ کے تھوڑی سی چشم آب کرو. تو انگریزی میں محاورہ ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ اجتماعی وزڈم ہے. یہ وہی تین چیزیں, ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. وزڈم والے لوگ, ہیلتھ والے لوگ اور ویلتھ والے لوگ, یہ تین فورسز آپ کے پورے ہر معاشرے میں ان کا ذکر ہے, لیکن لوگ ان پر غور نہیں کرتے. صحیح. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع سے ہی یہ آ رہا ہے ہمارے کلچر میں یہ چیزیں ہیں, لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے. اب میں آگے آپ کو جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا اصول تھا؟ انہوں نے اسلام کی ڈیفینیشن تو یہ بتا دی, طیب کلام اطعام الطعام, جو قرآن سے میں نے آیتیں بھی بتا دی ہیں. آپ شمائل ترمذی پڑھیں, اس میں ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لکھے ہیں. میری بات کو غور سے سنیں. ہم لوگ تو یہ حدیثوں کو ویسے ہی مزے اور اس کے لیے پڑھتے ہیں نا. اب مجھے یہ فکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جو لوگ آتے تھے وہ کیا چیز لے کے جاتے تھے. آپ کو فکر نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں, جس رسول سے آپ کو محبت ہے. تو آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے شمائل ترمذی میں. وہ صحابی, اتنے بڑے صحابی, رسول پاک کے اخلاق میں سے کیا بتاتے ہیں کہ لوگ رسول پاک کی جب محفل میں آتے تھے تو کیا ہوتا تھا. وہاں لکھا ہے ان کو پہلے کھانا ملتا تھا, ذواق, طعام ذواق کا لفظ ہے. اور جب وہ آپ کی باتیں سن کے جاتے تھے, ادل علی الخیر, کیپٹل مینجمنٹ کے اوپر پوری دلیلوں کے ساتھ جاتے تھے. جی بس آپ پڑھیں تو صحیح. یہ میں نہیں کہہ رہا, خیر میں نے بتا چکا ہوں, دولت اور کیپٹل ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی محفل میں لوگ آ کر کھانا بھی کھاتے تھے, لا یتفرقون, وہ جاتے نہیں تھے جب تک ان کو کھانا نہیں ملتا تھا. اور دوسری وہ ادل علی الخیر, وہ دلیل پوری خیر کی لے کے جاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مسجد میں گئے آپ, تو دیکھا کچھ گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ میں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی اور ایک گروپ میں کوئی تعلیم ہو رہی تھی. وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ آپ نے کہا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, وہ نماز میں مکتوبہ بھی پڑھتا تھا اور خیر کے اوپر تعلیم دیتا تھا. اور ایک گروپ عبادتوں میں لگا. آپ اس گروپ میں بیٹھ گئے جہاں تعلیم خیر ہو رہی تھی, اور کہا وہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, گروپ ہے نا, ان پر میرا درجہ اتنا ہے جتنا وہ عبادت کرنے والوں اور یہ خیر تعلیم کرنے والوں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو خیر کی تعلیم والے گروپ میں سمجھا, اور وہ جو ادنا گروپ سمجھا جو وہ وہاں عبادات میں لگا ہوا تھا. جی جی, اتنا درجہ. اب ایک عام آدمی کا درجہ اور رسول کا درجہ کتنا ہے؟ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ کہہ رہے ہیں عام آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس سے زیادہ جو تعلیم خیر کر رہا ہے وہ درجہ اتنا اونچا ہے جس طرح عام آدمی اور میرا درجہ ہے. تو آپ نے خیر کی تعلیم کو دیا. آپ اسی حدیث میں پڑھ لیجئے گا, شمال میں آپ کے قریب کے ترین لوگ ہوتے تھے جو اخیار ہوتے تھے. خیر, جس کو علم خیرات بھی ہم کہتے ہیں, جو کیپٹل ڈیولپمنٹ کا علم حاصل کرتے تھے. یہ تو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے کچھ اور علم حاصل کرنے شروع کر دیے. جو اصل تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں ہمیں دیا وہ ہم نے چھوڑ دی. آگے جاؤں میں آپ کو بہت آسان بتاؤں. ایک حدیث ہے, وہ حیات صحابہ میں بہت خوبصورت ایکسپلینڈ ہے, عام حدیثوں میں عادی ہے کہ یہ کلمہ پوری زندگی میں ہر جگہ کائنات میں پھیل جائے گا, ایک ہر گھر میں کچا پکا میں. چلیں ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک صحابی نے کہا, پھر اس کلمے کو کہا یہ کلمہ اسلام ہے. انہیں تعریف کی ہے اس کی. کیا کہا انہوں نے؟ یہ خیر, شرف اور عزت کا کلمہ ہے. اس سے خیر, شرف اور عزت ملتی ہے. خیر والے کیپٹل ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں, شرف آپ کی اشرافیہ جس کو انگریزی میں شرف چلا گیا ہے, جو مینجمنٹ کرتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, اور تیسری عزت ہے, قوہ. اسلام کی ڈیفینیشن ہی یہی کیپٹل مینجمنٹ لیٹ پر وہ کر رہا ہے. آج دنیا میں تمام قومیں اسی تینوں چیزوں کو لے کر ترقی کر رہی ہے نا. رسول پاک کی حدیث ٹھیک ہے کہ یہ کلمہ جو ہے
یہ سب جگہ جائے گا. اور صحابی نے, آپ حیات سعادہ پڑھے, میں نے اس دن بتائی تھی, آپ وہاں آپ کو تفسیر مل جاتی ہے ساتھ ہی. وہ کہتے ہیں یہ کلمہ اسلام خیر, شرف اور عزت, بس 3 چیزیں ڈیفائن کی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں یہ تینوں چیزیں کیپٹل, لیبر اور مینجمنٹ انہوں نے بتائی ہیں. تو جناب علی, ہم سب کچھ بھول بھال چکے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے, ہمیں وہ گہرائی تعلیم کی نہیں ہے, ہم جانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے. ہماری اس انڈو پاک کے اس ماحول میں 2 بزرگوں کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے کس طرح نظام کو چلانے کی کوشش کی. آپ ذرا غور کریں, میں چائنا میں 5 سال رہا, میں نے دیکھا یہ بدھزم انڈیا سے نکل کر افغانستان اور ملیشیا اور پھر پورا چائنا اور اوپر کوریا اور جاپان تک گئی. وہاں ان کے مزار ہیں, جو بھی ہے, بت ہے. انہوں نے بعد میں بت پرستی کر لی. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ بدھا کی تعلیم بت پرستی کی نہیں تھی, لیکن وہ نیچرلی بعد میں جو حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں, وہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, وہ میٹیریلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں کہ عام لوگ جو ہے نا, وہ جو فلسافیکل لینگویج ہوتی وہ نہیں سمجھتے, اور وہ شاید اس کو زیادہ سمجھتے ہیں, معقولات کو چھوڑ دیتے ہیں, محسوسات کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, قوم میں ہمارا ہوا ہے. ہم نے بہت ساری عبادتیں جو معقولات سے نکال کر محسوسات میں لگا لی ہیں. آپ کو ہر محلے گلی میں اس کے چادریں ملیں گی, آپ کو میں کیا ذکر کروں, آپ کو اس کے مزار ملیں گے. انہوں نے بتیں بنائی ہیں تو ہم نے مزار بنائے ہوئے ہیں, کم نہیں ہے, بڑھتے جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں معقولات کی طرف آنا. یہ آپ پڑھیں اس کو, کتاب الہند البیرونی کی, وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے, ہندو تہذیب اور مسلمان تہذیب کو ڈسکس کرتا ہے کہ کیسے معقولات کی وہ ہے لینگویج کیسے محسوسات میں بدل جاتی ہے. چلیں یہ بات ہوئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ 3 چیزیں کیپٹل, لیبر, مینجمنٹ ہندو کلچر میں موجود تھیں. دھرما, آرتھا, کرما اس کو کہا گیا ہے. دھرما, آرتھا, کاما. کاما قوت ہے, ارتھا ویلتھ ڈیولپمنٹ ہے, اور دھرما آپ کا دین کا جو شرف ہے. یہ 3 باتیں ان کے دین میں لکھی ہوئی ہیں, وہ بھول گئے ہیں اس کو, حتیٰ کہ ان کو انہوں نے محسوسات میں لگایا. میں بتاتا ہوں, وہ دیوی میں آ گیا, سرسوتی, لکشمی اور وہ طاقت کی دیوی جو ہے شکتی. یہ 3 وہی فورسز ہیں, علم, دولت اور طاقت. حضرت عمر نے کہا میں نے یہ کائنات پر جو حکومت کی ہے 3 اصولوں پر کی ہے. ایک اللہ کے حکم چلائے ہیں, ایک دولت میں ایمانداری چلائی ہے, اور تیسری میں نے قوت. وہ ان کو ان تینوں کا پتہ تھا. نہج البلاغہ پڑھیں, حضرت علی کہتے ہیں یہ 3 قوتیں ہی ہیں, ایک دماغ کی قوت سے, ایک جسم کی, اور تیسری انہوں نے بڑی ایکسپلین بھی کر دی, یہی نعمت اور ساتھ کا وسعت مال. بے شک نعمت کی تعریف بھی ہے اس میں. یہ 3 فورسز تو سب کو پتہ تھی, ہمارے بزرگوں, ہمارے صحابہ کو پتہ تھی. ہم کیوں بھول گئے اس کو؟ یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے, اس کا نام اسلام تھا. میں یقین دلاتا ہوں, آپ پڑھ لیں, اس میں اس کو اسلام کہا گیا ہے. اب عام لینگویج میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہم نے نظام کو, جیسے خطبہ حجۃ الوداع میں تو نماز, روزہ, زکوٰۃ اور وصیت اور قرض ہے, لیکن اس میں ایک جملہ ہے کہ اگر تم مسلمان کے بھائی ہیں تو پھر اپنے غلام کو وہی کھلاؤ پلاؤ جو خود کھاتے پیتے ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ سنا یہ کرتے تھے, ہم نے چھوڑ دیا. وہ غلام کی, نوکر کی بات نہیں کرے, ملازم کی نہیں بات کرے, اس کا درجہ تو غلام سے بہت اونچا ہے. غلام کو وہی کھانا کھلاؤ اور وہی لباس پہناؤ جو خود کھاتے ہو. جس وقت ہمارے معاشرے میں یہ آ جائے گا آپ کو اسلام کی صحیح شکل, ابھی تو اسلام کی کوئی شکل نہیں, ہمارے ساری منافقت ہے. تھوڑی سی شکل آپ کو اس کو باہر نظر آتی ہے, وہ بھی انہوں نے ان کو بس آپ بات نہ پوچھے, کچھ پھینکی ہے کمیونزم کے ڈر کی وجہ سے. ابھی جو کرونا آئے گا نا, یہ ایسا لیول پلینگ فیلڈ کر دے گا, آپ کو یاد آ جائے گا ان کو کہ ہم کہاں غلطیاں کرتے تھے. یہ تینوں میں توازن سے اسلام آئے گا, ورنہ ایک میں جائیں گے تو آپ کیپٹلزم میں چلے جائیں گے, سوشلزم میں, دوسرے میں لیبر میں جائیں گے تو سوشلزم میں چلے جائیں گے.
لیکن تینوں فورسز کو اکٹھا رہ کے توازن میں چلیں گے. میں سورہ رحمان میں یہ بتایا تھا کہ ان میں توازن چاہیے. یہ اسلام ہے. اب ہمارے علاقے میں یہی میں نے طیب کلام اور اطعام الطعام جیسے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ وہی کھاتا پیتا ہے جو اس کا بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 فنڈامنٹل اصول بتائے ہیں. ان کی آپ کتاب تو پڑھیں جو چار کتابیں ہیں جو جیسے بھی ہیں ان کی بائبل کی. وہ کہتے ہیں یہ 2 اصول جس پر تمام پیغمبر چلے ہیں, تمام پیغمبروں نے اس کو پکڑا ہے. ایک ہے اللہ کو ماننا پورے دل و جان سے, اور دوسرا اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھنا, اس کو اسی طرح وہی سلوک کرنا جو اپنے آپ کو کرتے ہو. کہ یہ 2 اصول ہیں. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو سارا آسان مخفف کر کے رکھ دیا. ایک حدیث اسی بارے میں بھی سن لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا ہر کام اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے. صحابہ بڑے ہوشیار تھے, اللہ تو نظر نہیں آتا. انہوں نے سوال کر دیا, یہ اللہ تو نظر نہیں آتا, اللہ کی محبت کا ہم کیسے پتہ لگے گا, کیا کریں؟ جواب سنیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ نے کہا اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو, یہ اللہ کی محبت ہے. بس یہ حضرت عیسیٰ کے 2 قانون ہیں, اسی کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک طرف روحانیت ہے اللہ کی محبت, اور دوسری طرف اس کی ٹرانسلیشن ہے عوام میں, اس کو اظہار کیسے ہوگا. ایک طرف توحید ہے, ایک طرف تسویہ ہے. میری بات کو یاد رکھیے, یہ تسویہ جو ایک جیسا سلوک کرنا, یہ توحید کی شکل ہے. حضرت ان سے پوچھا گیا ابو بکر صدیق سے, یہ آپ تسویہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ سمجھتے تھے یہ توحید کی علامت ہی تسویہ ہے, کیونکہ الخلق عیال اللہ ہے, ساری خلق اللہ کی عیال ہے. ہم وہ چیزیں محبت پیار محبت تو بھول چکے نا. اب ایک عیال, ایک باپ گھر میں بچوں کے درمیان فرق کرتا ہے, تسویہ نہیں کرتا, تب ان کا باپ کہلاتا ہے نا. ہمارا خدا اس وقت ظاہر ہوگا جب ہمارے اندر یہ ایک قسم کی برابری اور تصوری آئے گا. کاش ایک برابری پارٹی پاکستان میں بنی ہے, شاید ان کو احساس ہو کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں. تو پریکٹیکل اپلیکیشن جو اس کی ٹرانسلیشن ہے توحید کی, وہ تسویہ کی شکل میں آئی. میں تھوڑا سا ذکر اپنے معاشرے میں 2 بہت بڑے بزرگوں کو بات کروں گا. ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے گوتم بدھ کا کہا کہ اس کا جیسے اسلام آدھی دنیا میں پھیلا ہے, گوتم بدھ مذہب بھی آدھی دنیا میں. کوئی میری بات سن کے, آپ کی بات سن کے نہیں ہے, کچھ تو اس نے کیا ہوگا, کچھ تو بتایا ہوگا نا, جو جس کا اثر وہاں تک گیا ہے. آدھا ایشیا ادھر وہ لے گیا ہے. اب سنیں میری بات, وہ بادشاہ کا بیٹا تھا. جب اس نے دیکھا کہیں, یہ بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے, جب اس نے غربت دیکھی یہ, تو وہ گھر سے تیاگ کر گیا, نکل گیا گھر. نیپال کی کوئی ریاست کپل وستو ہے, کپل عربی میں ایک پیغمبر کا نام ہے ذوالکفل. وہ اکثر مفسرین اس کو یہ کپل والے کو ہی کہتے ہیں. اس کا پیغام آپ دیکھ لیجیے گا, باقی فیصلہ آپ کر لیں, لیکن کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں. بہت انہوں نے تیاگ کیا. آپ نے بدھا کے اسٹیچوز دیکھے ہوں گے, فاسٹنگ بدھا, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ایک دن بدھا نے ریلائز کیا یہ تو میرا کام خراب ہو جائے گا, مر جاؤں گا, میرا پیغام یہ غلط میں کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی خوراک اچھی کر دی, پہلے کام انہوں نے یہ کیا. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, پڑھے آپ, اگر آپ کو کتاب مل جائے تو پڑھ لیجئے گا. ہمارے پاس تو بدھ مت کی تعلیم کی کتابیں نہیں ہیں. غلام رسول صاحب کی مذہب مذاہب کا بہت موجود ہے پنجاب میں, ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے. یہ سب 4 واقعات وہاں سے میں نے کچھ دوسری کتابوں سے لیے. جب انہوں نے اس اصول پر عمل کیوں نہیں کیا کہ میری صحت اچھی ہونی چاہیے, کھانا پینا شروع کر دیا. تو ایک جگہ جا رہے تھے, ان کو ایک جوان لڑکی سامنے آتی ہے, ساجوت. وہ کہتی ہے بدھا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں, آپ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا میں اب قبول کروں گا. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ کوئی دعوت کرتا تھا تو قبول کرتا, انکار نہیں کرتا. پھر انہوں نے کچھ تھوڑی سی روحانی باتیں کی, لیکن نیچرلی وہ لڑکی کی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن کھانا اس کا کھا لیا. کھانا کھا کر وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے.
اب جو ان کو عرفان حاصل ہوتا ہے اسی درخت اس کھانے کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جو دانشمندی، جو ان کو ایکچوئل چیز جس کو عرفان کہتے ہیں، ریئلائزیشن، وہ میں بتاؤں گا. وہ میں بائی چانس برما چلا گیا ایک ٹور پر، تو مجھے وہاں ان کی کتاب مل گئی، ایک ویسٹرن پروفیسر جو ان کے بدھ مذہب میں رہا 10 سال، اس نے لکھی ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو ان کی کتابوں کا علم نہیں ہے. اس میں انہوں نے گہرائی سے لکھا ہے یہ نروان کیا تھا، اس کی تعریف کی ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں. یہ نرفان یہی 3D ہے، کیپٹل لیبر مینجمنٹ کی ریئلائزیشن. ابھی اتنا بعد میں آپ کو الفاظ بھی بتا دوں گا. اب یقین کریں کیونکہ یہ اسلام تھا، ان کو اسلام کی ریئلائزیشن ہوئی. ان کو کیپٹل لیبر مینجمنٹ کی آپس میں رشتہ وہاں ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو نور دیا اور یہ احساس دلوایا. وہ پالی زبان میں اس کو نبانا کہتے ہیں، نبانا. ہم ہندی میں اس کو نروان کہتے ہیں. اچھا، ان کو نروان حاصل ہو گیا، پھر وہ تعلیم دینے شروع ہو گئے. جہاں لیکچر دیتے تھے وہ ان کا اصول سنیں. ان کا اصول وہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو آتا تھا پہلے کھانا کھلاتا تھا، پھر تعلیم دے کر نکل جاتے تھے. بدھا کا یہ طریقہ تھا کہ لیکچر دینے سے پہلے کھانا کھلاتا تھا، پھر لیکچر دیتا تھا. وہ ریلائز کر گیا تھا، وہ ریلائز کر گیا تھا. یہ ساری عمر اس کا طریقہ تھا. 80 سال کی عمر میں جب بہت بزرگ ہو گئے، وفات ہونے لگی، تو ایک جگہ جا رہے تھے، ایک سنار راستے میں ملا، چندا. اس نے کہا بدھا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے قبول کر لی، حالانکہ بہت بیمار تھے، تقریباً ڈیتھ بیڈ پر تھے. وہ کھانا کھانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی. جو ہمارے جیسے ان کے پیرو تھے نا، انہوں نے شور مچا دیا، یہ چندا نے بدھا کو مار دیا، اس نے غلط کھانا کھلایا. بدھا کو یہ خبریں ملتی ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے بیماری کی حالت میں. انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ سن لیں، یہ آخری تقریر ہے ان کی. جی. انہوں نے کہا وہ لڑکی ساجود جس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اور جس کے بعد مجھے عرفان حاصل ہوا تھا وہ کھانے کے بعد، اور یہ چندا جس نے مجھے آج کھانا کھلایا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں. آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں. ہمارے پنجابی کلچر میں یہ تعلیم، اطعام الطعام اور طیب کلام، جو بدھا کی فلسفی تھی، یہ ٹیکسلا میں اس کی یونیورسٹی تھی. کاش ہم اس کی یونیورسٹی کو یہاں ریوائیو کر دیں. صحیح. ہمارے بدھا کے جو بھائی ہیں نا، قسم خدا کی ان کی تعلیم اسلام سے ملتی جلتی ہے. ہمارے کلچر میں اس کا محاورہ آ گیا ہے، پنجابی کلچر میں بتاتا ہوں آپ کو. پیٹ چ نہ پئیاں روٹیاں تو سب گلاں کھوٹیاں. آپ کون سی بات کریں گے جب آپ کو کھانا نہیں مل رہا؟ یہ ٹیکسلا سے آیا ہے، یہ پنجابی کلچر میں یا بدھا کی تعلیم سے آیا ہے. یہی اسلام کی ڈیفینیشن، طیب کلام اور اطعام الطعام. یہ زبانوں میں محاورے ایسے نہیں بن جاتے، یہ بڑی وزڈم والے ہوتے ہیں. یہ مکہ میں رسول پاک یہی تعلیم دیتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، بہت مزیدار ہے. لیکن میں اگلے پوائنٹ پر، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا گرو نانک کیا سیکھ کر لائے تھے وہاں سے. انہوں نے بڑی تعلیم حاصل کی، ہمارے مسلمان بزرگوں کے ساتھ رہے، عراق میں گئے، وہاں گئے، کیا نام ہے، مکہ مدینہ گئے. واپس آ کر انہوں نے اپنا ایک نظام شروع کر دیا. یہاں پر ابھی ان کا ہم نے بنایا ہے نا، یہاں پر یہ 19 سال کھیتی باڑی کرتے رہے. حق حلال کی کمائی، اصول 3 انہوں نے دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اخوت کی، وہاں پر بھی 3 اصول تھے. اب دونوں کو کمپیریزن کر لیجیے، آپ فیصلہ کر لیجیے یہ کہاں سے لے کر آئے تھے. پہلا اصول اخوت کا ہے کہ ہم حق پر قائم رہیں گے. یہ انصار اور مہاجر کے درمیان جو اخوت کا معاہدہ آپ پڑھ لیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس نے وہ اصول بنایا کہ
جو واہ گرو ہے یا رب ہے وہ اس کو جپنا ہے، ہر وقت اس کا جپنا ہے. جس کو ہم حق پر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بلکہ وہ پنجابی کلچر میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جپنا ہے، اس کا نام ہر وقت جپنا ہے. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ ہم حق پر رہیں گے، یعنی اللہ سب سے بڑا حق تو اللہ ہی ہے نا. دوسرا اس نے کہا کہ ہم محنت کی کمائی کر کے، اس کا لفظ ہے ان کا وہاں کرت کرنا، ہم محنت کی کمائی کریں گے، حلال کی کمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے بڑی حلال کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، تو یہ کاشت کرتا رہا. آپ نے جب انصار اور مہاجر کا آپس میں جوڑ لگایا تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور محنت کرنے لگے. یہ نہیں ایک بیکار بیٹھ گیا دوسرا کھا رہا ہے اس کی روٹی، نہیں. حتیٰ کہ وراثت میں دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملتا تھا. مطلب یہ ہے کہ مالی وسائل میں ایک توازن آ گیا تھا ان کا. حالانکہ مہاجر تو تقریباً اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ بتاؤں گا وجہ کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کی کیا وجہ تھی، بتا دوں گا. اقبال کا شعر ہے، یہ مالت اور دولت و دنیا یہ رشتہ و پابند، ایک مال ہے اور ایک آپ کے عزیز روز دوست ہیں جو آپ کے فرینڈ سے اسبا جو ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں. بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے یہ دونوں بتانے کے وہم و گماں ہیں، قبر تک آپ کے تینوں چیزیں جاتی ہیں، یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں، دولت بھی رشتہ دار بھی. پھر بات سن لیں. جی یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. آپ کے ساتھ عمل لا الہ الا اللہ والا جائے گا، دونوں پیچھے پیچھے چھوٹے رہ جائیں گے. تین چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر تک جاتی ہیں. وہ ہجرت ایسے نہیں ہو گئی تھی، ان کو پتا تھا یہ بتانے وہم و گماں ہے. اس کو ہندی میں مایا کہتے ہیں. قرآن میں اس کو دولت کو متاع الغرور کہا ہے. کیا ہے تو نے متاع الغرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. ہم اسی فریب، اب میں سپریم کورٹ جاتا رہا ہوں، وہ اسی نفع نقصان کے چکر میں ہی ساری انہوں نے 30 سال گزار دیے. وہ اسلام اس لیے آیا کہ نفع نقصان کے چکروں میں پڑ جائیں. یہ تو متاع الغرور ہے، یہ مایا ہے. اس میں آپ کام کریں، محنت کریں، بڑھائیں، لیکن خیال رکھیں جب چھوڑنا ہو تو چھوڑ بھی دیں. ایسے نہیں مہاجر ہو گئے تھے وہ لوگ. میں بتاؤں گا یہ حبشہ کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت کیوں ہوئی ہے، سب کچھ گھر بار چھوڑ کر کیوں چلے گئے. ان کو پتا تھا یہ متاع الغرور ہے. یہ مال و دولت و دنیا رشتہ و پابند سب چھوڑ دیا، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. ایک لا الہ الا اللہ پر نکل آئے. تو پہلا حق کو پوجنا اس نے جپنا کہہ دیا. دوسرا انہوں کا محنت سے کمائیں گے. وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قانون بتایا کہ مہاجر انصار آپس میں محنت کریں گے اور ان کا برابر کا حصہ ہوگا، سدس ان کا وراثت میں بھی چھٹا چھٹا حصہ ہوگا. اب تیسرا سنیں. تیسرا گرو نانک نے یہ اصول لیا کہ ونڈ کے کھائیں گے. وہاں ہمارا لفظ لکھا ہے مواسات. مواسات میں کھانا پینا اکٹھا، کاروبار اکٹھا، محنت اکٹھی. یہ مساوات سے بھی آگے ہے، 1000 گنا آگے ہے. آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو 30-40 سال بعد ایک صحابی نے کہا میں تمہارا مسلمان بھائی بننا چاہتا ہوں. وہ دوسرے نے کہا چھوڑ دو مسلمان بھائی، تم میرا نہیں بن سکتے. جو ریکوائرمنٹ وہاں ہیں وہ تم پوری نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے کہا تھا 100 سال کے بعد ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو تابعی ہوگا کہ اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، صرف جو یہ اذان کی نماز آواز آ رہی ہے شکر کرو، یہی اسلام کا ایک بچا ہوا ہے. باقی تو ہمارا کوئی اسلام کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے. تو گرو نانک جی کے 3 فنڈامنٹل اصول ہے. واہ گرو کو جپنا، ونڈ کے کھانا، اور کرم آپس میں محنت کر کے حلال کی روزی کمانا. اور یہی 3 چیزیں اخوت میں تھی. مہاجر رسول، یہ میں نہیں کہہ رہا، سعید واد وغیرہ. سعید تو آپ کی بات سن کو آپ کو پلٹا رہا ہے. کاش میں وہ سعید بن جاتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا کہا ہے جنگ تبوک میں. جو سنا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی نیا لیکچر میں اگر میری کوئی بات ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اس کو کاٹ دیں. میں وہ بتاؤں گا جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوسرے دین کے دین باتوں پر بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، کتابوں پر. ہمیں وہاں سے بھی سبق لے سکتے ہیں. جی ضرور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، قرآن نے منع نہیں کیا. حکمت کی بات یہاں سے ملے لے لو. تو اسلام کی یہ ڈیفینیشن کہ طیب کلام و اطعام الطعام
یہ عام فہم ہے جس کو پنجابی میں آ گیا گوتم بدھ سے آ گیا پیٹ میں پہیاں روٹیاں تو سب گلاں کھوٹیاں. جب آپ نے بات کرنی ہے طیب کا نام پہلے تو ہم کا رسول پاک کی محفل میں آپ آج جا کے شمائل ترمذی میں دیکھ لیں. ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی محفل میں جو لوگ آتے تھے وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جاتے تھے اور یہ حکمت کی بات تعلیم کیپٹل ڈیولپمنٹ کی بات سیکھ کر جاتے. یہ لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں تھا, یہی سیکھتے تھے کیونکہ اسلام یہی کہا تو ہے صراط مستقیم تو جو ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ کام کرنا ہے, اسی سے اپنی زندگی بنانی ہے, آخرت بنانی ہے. تو میں نے بہت عام فہم لفظ میں یہ کوشش کی ہے تھوڑے سے ہمارے ماحول میں جو بزرگ ہوئے ہیں یا جو بھی دین ہے ان کا بھی تھوڑا سا نقشہ, میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جو تھوڑی بہت اسٹڈی کیا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. حکمت کی بات کہیں سے لینا کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں دوسرا معاہدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب مدینہ میں آئے ہیں نا, ایک میثاق مدینہ ہے جو وہاں یہودی تھے دوسرے قبائل تھے, اس کو پڑھ لیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب امت واحدہ ہیں. آپ کو تو امت کا کوئی اور تصور ہوگا نا, اس میں یہودی بھی شامل ہیں, دوسرے کافر قبیلے بھی ہیں, مسلمان بھی ہے. امت واحدہ, امت کی تعریف دی تھی یہ امت خیر والی ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ. تو کیپٹل ڈیولپمنٹ میں تو سارے برابر تھے نا, ٹیکسز تو سب پر ایک جیسے لگتے. وہاں امت کی یہ تعریف تھی کہ ہم اکنامکس کے لحاظ میں برابر ہیں, امت واحدہ ہیں. اس میں یہی قائد اعظم نے کہا تھا جو اس کی تقریر کے پیچھے چلے گئے لوگ. بھی آپ مسلمان ہیں, آپ اپنی عبادات کرتے ہیں, آپ دوسرے کو غیر مسلم قبیلہ سے چاہے ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ہمیں ان عبادات آپ کی ہم تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک شہری ہونے کے حیثیت سے ہم سب ایک امت واحدہ ہے. قائد اعظم نے یہی کہا تھا نا, قائد اعظم نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی, امت واحدہ کو ہمیں بننے کے لیے کہا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک بنے گا اسی طرح. میں یہ مضمون یہاں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے پھر اگلے لیکچر میں بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. راہی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ بڑی اچھی اور میٹھی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے. تو ناظرین اجازت چاہتے ہیں, نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بیٹا یہ اٹھا